बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 नवंबर और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर ना सिर्फ आज अदालती तजलील की गई बल्कि चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ से खुल्लम खुल्ला जमहूरी तजलील भी की गई। वैसे तो कोई रह नहीं गई एहतराम इज़्ज़त ना अदालतों का ना जमहूरियत का जो चौधरी निज़ामुद्दीन ने छोड़ा हो, लेकिन बहरहाल जो रही सही कसर कह लें या डबल डाउन किया है अपनी पिछली पोजीशन पर। और आज एक ही वक्त में जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज, जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, और जो पंजाब असम्बली में बच्चर साहब अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन तीनों को आज गिरफ्तार कर लिया। साथ जो सुन्नी कौंसल के सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसके थोड़ी ही देर के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रिहाई करना था तो फिर गिरफ्तार क्यों किया गया, और वो भी तीनों अपोजिशन लीडर्स को, पंजाब असम्बली, सेनेट और कौमी असम्बली। पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर तो ये खबर उतनी नहीं उठ सकी, लेकिन सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चलती रही और चौधरी साहब ने अपने लिए हजीमत भी ली और फिर रिहाई भी कर दी। तो इसके पीछे असल दास्तान इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए जो अदालती अहकामात है, जस्टिस इसहाक साहब का जो हुक्मनामा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो मसला बना हुआ है। ये एक जो अंग्रेज़ के ज़माने में कानून बना हुआ है, जेल ऑर्डिनेंस की जो शिक है 265, उसके तहत किसी भी कैदी को सियासी गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं थी। ये कवानीन तब बनाए गए थे जब बहुत सारे कैदी जो हैं वो सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किए जाते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश राज से आज़ादी मांगते थे। लार्जर इंडिया जो था, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश था, उस वक्त ब्रिटिश राज के अंदर जो मलका बरतानिया की हुकूमत थी, वो ग़ुलामों को काबू करने के लिए जो भी उनके लोग सियासी लीडरान जेल जाते थे और वहाँ पर उनकी जो मुलाकातें होती थीं उस पर सियासी बातचीत के ऊपर पाबंदी थी, ताकि उनका पैगाम बाहर ना आ सके और आज़ादी की जो मूवमेंट है वो ज़ोर ना पकड़ सके। अंग्रेज़ तो हमें छोड़ के चला गया और हमें 1947 में आज़ादी नाम की तो मिल गई, लेकिन उसके बाद हम चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की सल्तनत में हैं। अब वो तैयार नहीं है कि हम पूरी फ्रीडम के साथ पाकिस्तान में रह सकें। 77 साल हमें इस चीज़ की कन्फ्यूजन रही और हम भी सोचते रहे कि हम आज़ाद हैं और जब दिल चाहे जो बात मर्ज़ी कर सकते हैं। 77 साल के बाद हमें चौधरी साहब ने बताया कि हाँ, आप आज़ाद हैं जब तक आप हमारी मंशा, हमारी मर्ज़ी के सामने सरनगू करें, और जैसे ही आपने हमसे इख्तलाफ किया तो फिर आपको नंगा भी करेंगे, आपके ऊपर केसेस भी बनाएंगे, आपको बागी भी कहेंगे, गद्दार भी कहेंगे, आपकी पूरी की पूरी नस्लों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप याद करेंगे। शायद इंडिया के अंदर आज इस तरीके से मुसलमानों को सबक सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर सिखाया जा रहा है वहाँ भी जुल्म होता है, बहुत जुल्म होता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, लेकिन इस तरीके का जुल्म जो पाकिस्तान के अंदर है कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था। एक तो अंदाज़ा हो ना आपको अपनी हैसियत का, आपको अपनी औकात का पहले से अंदाज़ा हो तो आप उसके मुताबिक हरकतें करते हैं। पाकिस्तानी कौम को 1947 में 14 अगस्त को बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अब आप आज़ाद हैं। पाकिस्तानी कौम ने सोचा कि अब हम आज़ाद हैं, लेकिन कसूर हमारा भी है। 1956-58 में ही अयूब खान ने हमें बता दिया था कि हम आज़ाद नहीं हैं। उसके बाद जब फातिमा जिन्ना साहबा को गद्दार करार दिया गया, बागी करार दिया गया, रॉ और CIA का एजेंट करार दिया गया, उनके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे किए गए। 1965 की जनवरी में जब उनसे इलेक्शन छीना गया तो हमें तभी समझ आ जानी चाहिए थी कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम ग़ुलाम हैं और हम इसी या तो ग़ुलामी से निजात हासिल करें या फिर इसी तनख्वाह पर काम करें। लेकिन हम बाज नहीं आए। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान एंड पार्टी जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया। फिर 1970 के इलेक्शन में हमें दोबारा बताया गया कि अगर लोग हमारी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे तो हम उन नताइज को नहीं मानेंगे, भले वो नताइज दुगनी तिगनी सीटें ही क्यों ना हों। और हम यहाँ तक चले गए कि हमने अपनी ज़िद में मुल्क तोड़ना पसंद किया, लेकिन हमने किसी और की बात मानने से इनकार कर दिया। फिर आपने देखा कि जिसको हम खुद लाए, भुट्टो साहब को, जिनके साथ मिलके हमने मुल्क तोड़ा और ये कहा कि जो उधर जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे, ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया और उसके बाद इवेंचुअली हमें बांग्लादेश से हाथ धोना पड़े
اور اس کے بعد ہم نے اسی بھٹو صاحب کو بھی لٹکا دیا کیونکہ ان کو بھی غلط فہمی ہو گئی کہ وہ آزاد ہیں، عوامی لیڈر ہیں، وہ اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تو خیر ہم بندے ہی اپنے لے آئے نواز شریف طرح کے، لیکن جب انہوں نے بھی چون چراں کی 1999 میں تو ہم نے ان کو بھی سبق سکھایا، اور اب یہ جو کنٹینیوٹی ہے وہ چل رہی ہے، اور جو بوٹ کو عزت دو کی بات پر آ جاتا ہے اس کی زندگی آسان ہے، جو نہیں آئے گا اس کی مشکل ہے۔ تو اب جو جسٹس اسحاق صاحب ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت ہی محترم جج ہیں، میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ اس ڈارک زمانے میں، اس اندھیرا جو گٹا ٹوپ اندھیرا ہے اس کے اندر وہ روشنی کی ایک کرن ہے، اکثر آزاد باتیں کرتے ہیں، آزاد خیال جج ہیں، میں یہ کہوں گا آزاد منش جج ہیں، قانون اور انصاف کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل کے زمانے میں جو قانون، انصاف، آئین اور آزادی کی بات کرے اس کا حشر تو پھر خدا نخواستہ شہید ارشد شریف کی طرح کا کیا جاتا ہے۔ اللہ جسٹس اسحاق صاحب کو زندگی بھی دے اور موقع بھی دے کہ وہ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو 265 کی شک ہے جس کے مطابق کہ جیل کے اندر قیدی جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا، اس کو انہوں نے آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے اسے معطل کر دیا۔ بنتا بھی ہے کیونکہ یہ تو انگریز نے غلاموں کے لیے بنائی تھی، اب تو ہم آزاد ملک میں ہیں، لیکن اب جو حکومت ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج ملاقات کروانی تھی، تو جب ملاقات کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈران ہیں پچھلی بار پہنچے تو انہیں یہ کہا گیا کہ ایک ایفیڈیوٹ دے دیں کہ اب سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو آپ کی عمران خان سے ملاقات کرا دیں گے۔ آج انہوں نے انکار کیا تو ملاقات نہیں کروائی گئی، یہ پھر عدالت میں آ گئے، عدالت نے پھر احکامات دیے اور 265 کا جو قانون ہے اسے معطل کیا۔ تو اب کیونکہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا، ایفیڈیوٹ نہیں مانگ سکتے تھے، ایک تو سپریم کورٹ کے اندر اسے چیلنج کر دیا، اب اس کو جسٹس عامر فاروق اور ساتھ جسٹس سمن رفت صاحبہ جو ہیں وہ سن رہی ہیں، وہ کیس کے بارے میں آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ لیکن آج جب یہ پارٹی ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل گئی تو وہاں پر انہیں پہلے غالباً اٹک پولیس سے اریسٹ کروا لیا گیا، انہیں اریسٹ رکھا گیا، جب ملاقات کا وقت ختم ہوا تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اگر عدالت میں توہین عدالت کریں گے تو جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہوگا وہ کہیں گے کہ یہ تو آئے ہی نہیں ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ یہ آتے تو میں ملاقات کروا دیتا، اور ان کو اتنی دیر گرفتار کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ آج سارا تماشا پاکستان نے اڈیالہ جیل میں چودھری نظام الدین صاحب کا دیکھا سنا، اور اس میں عمر ایوب صاحب نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو گرفتاری ہے یہ ڈی جی ISI، ڈی جی IB، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شہباز شریف اور مریم نواز کے احکامات پر ہوئی۔ میرے خیال میں بالکل ان کی سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، یہ کسی نہ کسی نے احکامات دیے، لیکن میرے خیال میں اتنے لوگوں نے احکامات نہیں دیے ہوں گے، میری ذاتی رائے میں کسی ایک کے احکامات پر ہوئی ہوگی، اور وہ میرے خیال میں آرمی چیف ہوں گے، کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے کیا احکامات دینے جب ایک بڑی شخصیت احکامات دے سکتی ہے اور وہ یہ گرفتاری کروا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ معاملہ ادھر ادھر جانے کی بجائے، جو مجھے لگ رہا ہے، میرا اوپینین ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ یہ سب کچھ انہی کے احکامات کے اوپر ہو رہا ہے۔ بہرحال آج اس گرفتاری کے بعد اور اس ریلیز کے بعد ان لوگوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور بتایا کہ یہ ملاقات اس لیے نہیں کرنے دی جا رہی کہ عمران خان صاحب جب سیاسی کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایک حتمی کال دیں گے پروٹیسٹ کی، اور وہ حتمی کال نہ دے دی جائے کہیں، اس لیے عمران خان صاحب سے جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ یہ سناریو اب ڈیولپ ہوا ہے۔ بہرحال دوسری طرف عمران خان صاحب نے جیل سے جو وکلا کے تھرو انہوں نے پیغام باہر بھیجا ہے، وہ یہ بھیجا ہے کہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، جن کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دن سے بہت زیادہ نشتر چل رہے ہیں اور ان کے اوپر بہت اٹیک آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں سوشل میڈیا کے جو ورکرز ہیں، جس میں ظاہر ہے ہماری آفیشیل ٹیم بھی ہے، ان آفیشیل بھی ہے، والنٹیئرز بھی ہیں، یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا اور مجھے ان پر فخر ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ تب کھڑے تھے جب کوئی نہیں کھڑا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ جب الیکشن میں بلے کا نشان چھین لیا گیا اور طرح طرح کے نشانات دیے گئے تو یہ سوشل میڈیا اور اس کے ورکرز تھے جنہوں نے انتخابی جو کیمپین تھی وہ چلائی اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے کے قابل کیا۔ تو عمران خان نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام دیا ہے اور انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ انہیں اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کا مطلب وہ تمام پاکستانی نوجوان ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں یا نہیں ہیں، جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور اپنے ضمیر کے مطابق سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی۔ تو اب
یہ سب کچھ تو آج جیل سے عمران خان صاحب کا پیغام بھی آ گیا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ نیا کیا نیریٹو ہے, سوشل میڈیا کے اوپر اٹیک کبھی ہو جاتا ہے, کبھی کچھ اور, تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ چودھری نظام الدین کا کام یہ ہے کہ وہ جو کام بھی جب سے پاکستان بنا, تو ایک تو انہوں نے جو خوبصورت کام سیکھا, کیونکہ یہ معید پیرزادہ نے اس کو کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے, اور اس سے پہلے میں بھی کئی دفعہ اس پہ اپنے حساب سے بات کر چکا ہوں, کہ ہماری جو ملٹری ہے وہ کیونکہ برٹش ملٹری تھی پہلے, سارا جو اس کا آرگنائزیشنل کلچر ہے, جو اس کا آرگنائزیشنل بلو پرنٹ ہے, جو اس کا آرگنائزیشنل سارا سٹرکچر ہے, وہ برٹش ملٹری سے آیا ہے. جو اس کے پیچھے اس کی ایک کسی بھی آرگنائزیشن کی مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, وہ برٹش آرمی سے ہی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ابھی تک یہاں. تو جو ایک سٹینڈرڈ پروسیجر تھا لوگوں سے ڈیل کرنے کا برٹش ایرا میں, وہی چل رہا ہے. اس ایرا میں کیا تھا کہ اپنے گلے ذمہ داری نہیں لینی, جو بھی ہے وہ دوسروں کے ذمہ داری ڈالنی ہے. تو آپ یاد کیجئے اس زمانے میں ہندو, سکھ, مسلمان ایک دوسرے سے پھنستے تھے, اور اسی طرح سے ڈفرینٹ لسانی اکائیوں کے اوپر بھی لوگ پھنستے تھے. ابھی بھی وہی ہے, ابھی بھی ذمہ داری کسی نہ کسی اور کی ہوتی ہے, ہم نے نہیں کیا ہوتا. تو اب آپ نے ایک نئی کارروائی دیکھی ہوگی پاکستان کے میڈیا میں, بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ بھی اور بہت سارے جو سو کالڈ صحافی ہیں, وہ چودھری نظام الدین کی اما پر میڈیا پر آ کے یہ بات آپ کو کریں گے کہ اصل میں یہ جو گندے گندے کیس عمران خان پر بنے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں بنائے, یہ تو فلاں کے کہنے پہ بنے, یہ تو فلاں کی کارروائی پر بنے. مثلا پچھلے دنوں یہ بتایا گیا کہ جو 2-3 لوگ ہیں جو باہر ہیں, جنہوں نے کوئی شاید ڈرامہ یا فلم ایکٹریسز کے ساتھ کچھ جنرلز کے سکینڈل بنائے, یہ ان کی وجہ سے عمران خان کے اوپر عدت اور نکاح کا کیس بنایا گیا. اب لک ایٹ دس لاجک. اب کیا عمران خان صاحب نے, جنہوں نے بھی یہ سکینڈل بنائے ہوئے ہوں, ان کو جا کے کہا تھا؟ کیا جو کوئی بھی, میں باہر بیٹھ کے کہوں یا کوئی اور کہے, وہ مجھے بتائیے اس کے ذمہ دار عمران خان نکلتے ہیں کسی بھی طرح سے؟ تو آپ نے اس حد تک چلے گئے کہ آپ نے عمران خان کی بیوی کے جو ماہواری ہے اس کو آپ نے پاکستان کے میڈیا پر ڈسکس کیا. آپ نے ان کے گھر کے ملازم کو لا کے کھڑے کر کے وہ گند پھینکوایا کہ جو لوگ سن نہ سکے, اور لوگوں نے اپنے کان بند کر لیے. یہ اب نئی کارروائی کا, اگلی کارروائی کا پہلی قسط شروع ہو رہی ہے. اب مارکیٹ کے اندر یہ فیلنگ دی جا رہی ہے کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں, ہم نے اتنے گندے کام نہیں کرنے تھے, ہم اتنے گندے ہیں ہی نہیں, یہ تو فلاں کام ہوا اور اس کے ری ایکشن میں یہ ہوا, ورنہ ہم نے یہ نہیں کرنا تھا. تو یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی آپ کو کئی آوازیں ایسی نظر آئیں گی, باہر سے بھی, لیکن یہ اصل میں چودھری نظام الدین صاحب کا اپنا اسکرپٹ ہے جو انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا. اچھا, اب یہ تینوں لوگ گرفتار تو کر لیے گئے اور پھر چھوڑ بھی دیے گئے, اور یہ سب کچھ ہو گیا, اور وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. لیکن یہاں پر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا رول جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. اب وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں کچھ کروں یا نہ کروں. کر تو وہ سکتے نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بیچارے سیٹ وارمر ہیں, اور اب کیونکہ وہ اپنی روح بیچ کر آئے تھے, تو اب وہ اپنی روح کا سودا تو کر چکے ہیں, تو اب وہ اسی تنخواہ پر کام کریں گے. لیکن ان کا مذاق خوب اڑ رہا ہے آتے ہی کہ ان کی چیف جسٹس کے زمانے میں بالکل قاضی فائز عیسیٰ والا رول وہ ادا کر رہے ہیں کہ تینوں اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں, لیکن مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس کریں. تو یہ ایک جو سناریو ڈیولپ ہوا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹس جو یحییٰ افریدی ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے. ان کو بھی آج نہیں تو کل جواب دینا پڑے گا, جیسے آج قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. آج ہو سکتا ہے جسٹس یحییٰ افریدی اس چیز کے جواب دہ نہ ہوں, لیکن کل ان کو بھی تاریخ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر مشاہد حسین سید صاحب کی ہے. پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنواتا ہوں. یہ کلپ ہے ان کا جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ رشیا کے دورے پر تھے. میں کیونکہ اس دورے پر عمران خان صاحب کے ساتھ لمحہ بلمحہ موجود تھا, تمام چیزوں کو میں نے دیکھ رکھا ہے, تمام چیزوں کا میں عینی شاہد ہوں. میں پہلے آپ کو مشاہد حسین سید صاحب کا یہ کلپ سنوا دوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. تو سنیے. جب عمران خان رشیا گیا 24 فروری 2022 کو, اور اسی دن پوٹن نے حملہ کر دیا یوکرین پر, تو امریکہ سے کال آئی ماسکو پاکستانی وفد کو, اور انہوں نے کہا ان کو کہ آپ اپنے وزیر اعظم کو کہیں کہ فوری واپس چلا جائے, احتجاج کر کے کہہ دے کہ میں پوٹن کی دعوت کی دوپہر کو 3 بجے کھانے کی وہ ایکسپٹ نہیں کرتا, میں ایز اے پروٹیسٹ میں واک آؤٹ کر رہا ہوں, میں واپس جا رہا ہوں. تو وہ عمران خان نے وہ مشورہ نہیں مانا, وہ ناراض ہوئے. سن لیا آپ نے. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں اگری کروں گا, کچھ ڈس اگری کروں گا, لیکن میں بہت ساری تفصیل میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ یہ پریروگیٹو عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ اس میں سے کتنی بات کرنا چاہتے ہیں.
اور میں ان کے ساتھ تھا. ان کی اجازت کے بغیر یہ باتیں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں ملک کی سلامتی کسی اور کو فکر ہو نہ ہو, ہمیں تو اینڈ آف دا ڈے ہے ہمارے ملک کے انٹرسٹ کی بات ہے, اس لیے بہت ساری باتیں نہیں کروں گا. لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ اس میں جنرل باجوہ نے پہلے دن سے 2 نمبری کی. ایک طرف عمران خان کو بتایا کہ یہ دورہ بہت ضروری ہے, آپ ہر صورت جائیے, ہمارے لیے یہ بہت کرٹیکل ہے کہ یہ دورہ کیا جائے. ان کو راضی کیا, بار بار انسسٹ کیا اس دورے کے لیے. اور جب وہ چلے گئے تو دوسری گیم کھیلنی شروع کر دی امریکہ کے سامنے کہ میں تو نہیں چاہتا تھا, یہ تو عمران خان رشیا کے بہت قریب جانا چاہتے تھے, تو امریکہ میں یہ گیم کھیل دی. تو بہرحال یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. میں فی الحال مشاہد حسین سید صاحب کا جو تجزیہ ہے وہی آپ کے سامنے رہنے دوں گا, خود اس کے اوپر لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں کیونکہ فرسٹ ہینڈ پریوی ہوں, میں نے فرسٹ ہینڈ وہ ساری چیزیں دیکھی, میں عینی شاہد ہوں, تو جب تک عمران خان صاحب کی اجازت نہ ہو بہت ساری باتیں میں نہیں کر سکتا. اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے بالکل ایک پیٹریوٹک پاکستانی کی طرح ہر فیصلہ کیا جو پاکستانی عوام کے حق میں ہو, جو پاکستان کے حق میں ہو. اور عین اس وقت جنرل باجوہ جو ہیں وہ عمران خان کو بیچ رہے تھے, اور وہ امریکہ کے اندر عمران خان کو بیچ کر اپنی ایکسٹینشن کا راہ ہموار کر رہے تھے, اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو بہت کچھ ہوتے ہوئے بعد میں نظر آیا. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے کہ توشہ خانہ بریت کیس کے جج فرار ہو گئے. جی ہاں, یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے. جج صاحب نے آج بریت کا فیصلہ کرنا تھا, لیکن وہ جج صاحب ہی غائب ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ بری کر دیں گے تو معاملہ پھر ختم ہو جائے گا, عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا پڑے گا. تو اب انہوں نے 190 ملین والے کیس میں پہلے سزا دینی ہے, پھر ادھر سے بری کرنا ہے, اور اس کے بعد جب تک 190 ملین اڑ جائے گا تو پھر کسی اور کیس میں توشہ خانہ 2 میں یا کسی اور میں سزا دیں گے. تو جو بات لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ عمران خان بس اب باہر آنے والے ہیں, وہ تھوڑی دیر میں باہر آ جائیں گے, وہ مہینے میں باہر آ جائیں گے, یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ثابت ہو جاؤں, میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک ہی طرح سے باہر آ سکتے ہیں, اور وہ طریقہ ہے اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی پبلک ان کے لیے باہر نکلے لاکھوں کی تعداد میں, اور پبلک یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے, تو وہ واحد راستہ ہے عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا. میں پہلے دن سے آلدو پاکستان کے اندر اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل سے, جو ٹاؤٹس ہیں لونڈا لپاڑا جی کی طرح کے, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ آپ عمران خان کو نکالے گا. حالانکہ آپ سارے اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں بار بار اپنے ویلاگز میں اور اپنی تقریروں میں جہاں بھی کر رہا ہوں یہ مینٹین کر رہا ہوں کہ عمران خان کو باہر نکالنے کی چابی صرف پاکستانی عوام کے ہاتھ میں ہے. وہ باہر نکلے گی تو عمران خان باہر نکلیں گے, اور کوئی طریقہ نہیں. اور میں نے اس بات کو بار بار مینٹین کیا, اور یہ بھی کہا کہ یہ ڈپلومیسی کی دنیا ہے, اس میں بہت اوور اسٹیٹمنٹس ہمیں نہیں دینی چاہیے. لیکن کیونکہ لونڈا لپاڑا جی کو میرے سے پیار بہت ہے, تو وہ خصوصی اس کے اوپر پروگرامز کرتے ہیں کہ شہباز گل نے کلیم کر دیا کہ ٹرمپ آ کے تو عمران خان کو باہر نکالے گا. حالانکہ نہ کبھی میں نے اپنے ویلاگ میں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی, نہ میں نے کبھی کوئی ٹویٹ پہ ایسی سٹیٹمنٹ دی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور یہاں کی حقیقتوں کو جانتا ہوں, اور ایک زندگی میری امریکی پاکستانی کے طور پر بھی ہے, تو ٹرمپ جو یہاں پر امپورٹنٹ فیصلے کرے گا جس کی ریمیفیکیشن امریکی سوسائٹی, امریکی جو ایکو سسٹم ہے اس کے اوپر ہوگی, تو میں نے اس پر بھی کامنٹ کرنا ہے. جیسے کہ چند دن پہلے انہوں نے اپنی جو اگلی چیف آف سٹاف پک کی ہے اس کی, کیونکہ امریکہ کے بارے میں ریمیفیکیشنز بہت سخت ہیں, بہت ہی سخت ہے. ابھی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی اسٹرانگ ریمیفیکیشنز ہوں گی امریکہ کے سسٹم کے لیے جو انہوں نے اپنی چیف آف سٹاف پک کی ہیں. اس پر میں نے ٹویٹ کیا, تو کیونکہ اب خاص پیار ہے تو انہیں لگا وہ میں پاکستان کے لیے ٹویٹ کر رہا ہوں. تو پاکستان کی پوزیشن میں میری بڑی واضح پوزیشن ہے, اور وہی ہے جو عمران خان صاحب کی ہے. پہلے دن سے مینٹین کر رہا ہوں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن, پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ عمران خان کے ساتھ باعث تھی, وہ چلی گئی ہے. ہمارے لیے جتنا بھی برا وقت ہوگا بہتر ہی ہوگا, پاکستان کے لیے بھی, پاکستانی عوام کے لیے بھی, عمران خان کے لیے بھی. اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے جانا ہے اور جیل کا دروازہ کھول دینا ہے, لیکن یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو بائیڈن صاحب کی ایک باعث تھی, بغض تھا عمران خان کے خلاف, اس سے جان چھوٹ گئی ہے. اور اب ایک ایسا پریزیڈنٹ ہوگا جو چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھے گا, اور اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اب کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا, مین پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, عمران خان کے لیے. لیکن یہ میں بار بار مینٹین کرتا ہوں کہ عمران خان کو اگر باہر نکالنا ہے تو وہ پاکستانی عوام کو سڑکوں پر آنا پڑے گا, اس کے بغیر عمران خان کو باہر نکالنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. ایک خبر اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور وہ ہے کہ 27 لاکھ پاکستانیوں کا نادرا سے ڈیٹا چوری ہوا ہے.
اور یہ ہمارے لیفٹننٹ جنرل منیر افسر صاحب ہیں جن کی معرفت یہ ڈیٹا چوری ہوا ہے وہاں انہوں نے آج آ کے بریفنگ دی ہے. وہ نادرا کے چیئرمین ہیں. خبر تو یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے, اس لیے اس کو صبح کے ویلاگ میں تفصیلی آپ کے سامنے, اس میں کچھ انسائیڈ انفو بھی ہے ہمارے پاس, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ابھی اس پر میرا بات کرنے کو دل تھا لیکن اب وقت پورا ہو گیا ہے, تو صبح کے ویلاگ میں اس کے اوپر تفصیلی بات چیت کریں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.